पारसी ख़ानदान से उनका ताल्लुक था, 29 साल की उम्र में फौत हो गई। अगर मैं तुमसे थोड़ा कम प्यार करती तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अदीब आपको दिखाता है कि दूसरा सोच क्या रहा है। सिर्फ 2 ख़वातीन हैं, एक मधुबाला है और फिर दूसरी रति है, जो कि मैंने आज तक उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत ना उससे पहले देखी और ना उसके बाद देखी है। उस लंदन की पिकेडिली स्ट्रीट में वॉक करते थे तो बड़े बड़े ड्यू मुड़ के देखने पे मजबूर हो जाते थे कि ये कौन है। कांजी द्वारकादास मिस्टर और मिसेस जिन्ना के कॉमन फ्रेंड थे। वो कहते हैं, मैंने ज़मीन पर लेटे लेटे सिपाहियों की टांगों के दरमियान से देखा। पानी का थपेड़ा उसे लगा। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त मेरे लिए रुक गया हो। वो लड़खड़ाई मगर गिरी नहीं। पानी की एक और धार उससे टकराई। पानी ने उसकी साड़ी को 2-3 सेकंड के अंदर भिगो दिया। उसके नफासत से बने हुए बाल अब चेहरे पर गीली लटों की सूरत में चिपक गए थे। पानी उसके चेहरे से बह रहा था, आंखों में जा रहा था। उसने एक हाथ से दीवार थाम रखी थी ताकि खुद को फिसल कर नीचे गिरने से बचा सके। रत्ती पर फेंके जाने वाले पानी के तेज छींटे उससे टकरा कर सूरज की रोशनी में चमकते हुए दूर तक बिखर कर हजूम पर बारिश की तरह गिर रहे थे। साबुन की पेटी पर खड़ी रत्ती का बदन तूफान की जद में आए हुए पाम के दरख्त की तरह लहराने लगा, मगर वो पेटी से नीचे नहीं उतरी। जब पानी की बाढ़ उसके चेहरे पर आती थी तो वो आंखें मीच कर मुंह दूसरी तरफ फेर लेती थी। रत्ती पे नावल लिखने वाले ज़ैफ़ सैयद आज हमारे साथ मौजूद हैं। नावल के बारे में और बहुत सी बातें उनसे करेंगे। सर, नावल क्यों लिखा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है? ये आपने तो शुरू ही में बहुत ही गहरा सवाल कर दिया। तो इसकी वजूहात जो हैं वो तो बड़ी डीप रूटेड हैं। इंसान की फितरत के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि इंसान जो उसकी मौजूदा जो उसके इर्द गिर्द की ज़िंदगी है उससे कुछ थोड़ा बियॉन्ड जाना चाहता है, थोड़ी कुछ गहराई में देखना चाहता है चीज़ों को। तो उसके लिए फिर आर्ट का सहारा लेता है। और आर्ट की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, दूसरी फॉर्म्स हैं। तो अदब मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा इंटीमेट एक फॉर्म है जो कि इंसान की रूह की गहराइयों में झांकने की अहल है। तो जब इंसान देखना चाहता है कि ये जो हम दीवारें देख रहे हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं, उनके चेहरे देख रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है। अब आप किसी दूसरे इंसान के कॉन्शियसनेस तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। आप सिर्फ वही चीज़ सुनते हैं या देखते हैं जो वो आपको दिखा रहा है या जो आपको सुना रहा है। अदब जो है ना, अदब आपको मौका देता है कि आप उसके जहन के अंदर भी झांकें कि वो सोच क्या रहा है। अदीब आपको दिखाता है कि दूसरा सोच क्या रहा है। तो इससे हमारा बड़ा एक मतलब कैथारसिस होता है कि जब हमें पता चलता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, और उसको अपनी ज़िंदगी के साथ उसको मुंतबिक करके अलाइन करके देखते हैं कि उसकी जगह पे अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँ, और वो मेरी जगह पे हो तो वो क्या करे। तो ये इंटरेक्शन जो है ये इंसान को बहुत फैसिनेट करता है। तो इसकी वजह से लोग अदब मतलब पढ़ते हैं और उसकी तरफ राग़िब होते हैं। और अदीब जो है, अदीब ज़ाहिर है कि अदीब के अंदर भी एक जज्बा होता है, खुद नुमाई का एक एलिमेंट तो होता है कि वो चाहता है कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। तो वो फिर वो उतरता है, गहराई में उतरता है इंसानी रूह की। आप खुद चूँकि साइकाइट्रिस्ट हैं तो आप रूहों के भेदों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो अदीब का भी यही काम है कि वो रूह की गहराइयों में उतरता है और वहाँ से कुछ मोती निकाल के लाता है, और फिर वो चाहता है कि वो दूसरों के साथ भी शेयर कर सके। सर, तो एक तरफ हमने ये देखा कि ये सफ़र शुरू होता है कि रूटीन की चीज़ों से हट कर हमने रूह की या ज़िंदगी की गहराई में उतरना है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किताब, नावल भी साइड पे करते हैं, किताब या कहानी इंसानी रवैये पे बहुत असर डालती है। जितनी आसमानी किताबें हैं उनमें भी बेशुमार कहानियाँ, और हमने देखा कि आसमानी किताबों ने भी कौमों की जो सोच है वो बदल दी और बहुत सारी नस्लों को इफ़ेक्ट किया। उसके बाद तारीख़ी किताबों की बारी आती है, क्योंकि हम कहते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए तारीख़ का मुताला भी ज़रूरी है। सो आपकी किताब, हम इस पे आते हैं, ये हमारे लोगों के रवैये शेप करने में क्या किरदार अदा करेगी? रवैये शेप करने की तो वो तो मतलब बड़ा मुश्किल है कि कोई इस बारे में पेशन गोई की जा सके। लेकिन सिर्फ ये है कि मेरा मकसद ये था कि लोगों को एक माजी का एक बाब ऐसा है जो जिसका बाब का मतलब दरवाज़ा है, तो वो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है, एक अंदर से रोशनी की छोटी सी धारी बाहर आ रही है, लेकिन उसके पीछे एक दुनिया आबाद है, उसका लोगों को पता नहीं है। तो ये जो नावल है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो उनकी अहलिया थी,
رتن بائی پٹیٹ، ان کی زندگی کے بارے میں ہے. تو وہ اس کے بارے میں ہمیں کتابوں میں ایک آدھ فقرہ ملتا ہے کہ وہ پارسی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اسلام قبول کیا، جناح صاحب سے شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ 29 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، وہ باب یا وہ دروازہ، تو وہ ہلکی سی ایک جھلک ملتی ہے لیکن اندر کی دنیا کا نہیں پتہ. تو وہ میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ اتنی اہم شخصیت، اتنا اہم کردار ہماری تاریخ کا، یعنی ہمارے ہسٹری کے جو سب سے مطلب پاکستان کی تاریخ کے جو سب سے بڑے جو کردار ہیں، جو ہمارے ملک کے بانی ہیں، قائد اعظم جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی زندگی کا اتنا ایک اہم چیپٹر جو ہے وہ بند کیوں ہے، وہ کہیں تاریخ کی کتابوں میں کہیں چھپا ہوا کیوں ہے، لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتا. اور جس نے کھولا بھی ہے وہ باب، وہ عموماً دوسرے لوگوں نے، دوسرے ملکوں کے لوگوں نے کھولا، جو رتی پہ کتابیں ہیں بھی. جی یہاں ہماری لینڈ سے بہت کم لوگوں نے، کچھ لوگوں نے تو اس کو خیر نو گو ایریا بھی سمجھا. جی ایسے ہی ہے کہ وہ اصل میں پھر ہمارے ہاں ایک ہیرو ورشپ کا بھی ایک سلسلہ ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ہیرو کو لارجر دین لائف بت بنا دیتے ہیں. ہاں بت بنا دیتے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کے فطری جذبات، انسانی جذبات اس کے نہیں ہوں گے. وہ کبھی پریشان بھی ہوتا ہوگا، وہ کبھی اداس بھی ہوتا ہوگا، اس کے کوئی ٹوٹتا ہوگا کبھی، تو وہ غمزدہ ہوتا ہوگا، وہ کبھی غیر یقینی کا اس کو بھی مطلب سامنا کرنا پڑتا ہوگا. تو یہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ تو عظیم لیڈر ہے. تو اس لیے پھر آپ دیکھیں علامہ اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ علامہ اقبال کو بھی ہم کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ جو ان کو اس سطح سے تھوڑا نیچے لا کے انسان کی سطح پہ رکھے. قرۃ العین حیدر نے لکھا نا، ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا جب وہ ان کی طرف رہنے آئے تھے. تو جب میں نے بھی پڑھا، میں نے کہا علامہ اقبال کا بھی پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور کوئی اس میں لکھ بھی سکتا ہے. سر ہم ایز اے قوم بہت زیادہ دوسروں کی بیویوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. میں نے کیونکہ یہ ناول پڑھا، آپ بھی قائد اعظم کی بیوی میں کیوں انٹرسٹڈ تھے؟ کہ اس ناول میں جب ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کا کردار ضمنی ہے، ان کی بیوی کے کردار کو آپ نے لارجر دین لائف دکھایا، اور قائد اعظم ان کے شوہر کی حیثیت سے اس ناول میں موجود ہیں، قائد اعظم کی حیثیت سے نہیں ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ناول کا نام ہی رتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ مرکزی کردار تو رتی ہی ہونا تھا. اور پھر یہ ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا گیا، پوری ایک لائبریری جمع ہو جائے گی اگر آپ ان کے بارے میں کتابیں اکٹھی کرنا شروع کریں. جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی تو وہ کتابوں کے تو شیلف کے شیلف کھلتے چلے گئے. لیکن رتی کے بارے میں بہت کم چیزیں ہیں. کچھ ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی نان فکشن، تو ان میں یہ ہے کہ نان فکشن میں آپ اس طرح سے کسی کردار کو اجاگر نہیں کر سکتے جس طرح فکشن میں کرتے ہیں. کیونکہ فکشن میں جس طرح میں شروع میں بات کی تھی کہ آپ کسی دوسرے شخص کے لاشعور تک رسائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ سوچ کیا رہا ہے. آپ کو نان فکشن یہ نہیں بتاتا، تو یا اگر بتاتا بھی ہے تو وہ بڑے بالواسطہ طریقے سے بتاتا ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ مقصد وہی تھا جو آپ نے سوال کیا کہ بیوی ہی کو کیوں، تو وہ ایک بہت ہی پاورفل کردار ہے، بڑا ہی جامد کردار ہے. تو اگر آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ ناول لکھنے کا خیال کیسے آیا، تو میں اس کا بھی جواب بھی دے ہی دیتا ہوں کہ اس ناول کے شروع میں ایک فقرہ ہے. تو وہ اصل میں مجھے لکھنے کا خیال جو مجھے کوئی نہیں تھا ذہن میں، کوئی دور دور تک کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں ان کے بارے میں لکھوں گا. تو لیکن ان کا ایک خط ہے جو انہوں نے قائد اعظم کے نام لکھا تھا مرنے سے کچھ عرصہ قبل، جو ان کا آخری خط ہے. تو وہ خط ایک عجیب و غریب قسم کا ماسٹر پیس ہے کہ وہ میں اس کو ایک بڑا ادبی فن پارہ سمجھتا ہوں. رتی چونکہ خود شاعرہ تھیں تو زبان پہ زبردست عبور حاصل تھا. لیکن اس خط میں بھی ایک فقرہ ہے کہ if I had loved you even a little less I would have remained with you. کہ اگر میں تم سے تھوڑا کم پیار کرتی تو میں تمہارے ساتھ ہوتی. یعنی میں تم سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی. یہ اب ایسا اس لیول پہ جب میں نے سوچا کہ وہ اس خاتون اس لیول پہ کیسے پہنچی کہ وہ یہ فقرہ لکھنے پہ مجبور ہوئی، تو پھر میں نے کہا یہ تو ناول ہے، یہ تو اس فقرے کے اندر ہی ناول چھپا ہوا ہے. سر ہمارے نزدیک تو یہ ایک سارٹ آف میل اڈیپٹیو ٹریٹ ہے کہ جس میں انٹینسٹی بہت ہے، انٹینس ریلیشن شپ. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے بہت سارے آج کل جین زی بھی یہ پیشنیٹ لو کرتے ہیں. جی پیشنیٹ لو کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. اور اب اس مثال کے طور پہ میں ینگسٹرز کو یہ ناول بھی دکھا سکتا ہوں کہ پیشنیٹ لو آپ کو کھا جاتا ہے شاید. اس پہ ہم آگے بھی بات کرتے ہیں. جی بالکل. سر کہانی شروع ہوتی ہے
قائد اعظم کو یا محمد علی جناح کو اپنے دوست کی بیٹی سے اور یا دوست کی بیٹی کو قائد اعظم سے محبت ہو گئی. دوسری بات زیادہ درست ہے. ہاں, بلکہ اس کتاب کو پڑھ کے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم واز ڈریگڈ انٹو دس ریلیشن شپ. ایم آئی رائٹ؟ اصل میں دونوں کی شخصیات بالکل ایک دوسرے کے الٹ تھی, پولز اپارٹ. پولز اپارٹ تھی بالکل, قطبین, بعد القطبین تھا دونوں میں. تو وہ شروع میں یہ چیزیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں. قائد اعظم کی زندگی سوئی کی گھڑی کے ساتھ بندھی ہوئی, ٹک ٹک کے ساتھ, نظم و ضبط ان کا موٹو بھی ہے, ایمان, نظم و ضبط, یقین. تو وہ اس کا عملی پیکر بھی تھے, یہ نہیں کہ صرف باتیں. دوسری طرف جو رتی ہے وہ جذبات کا طوفان ہے, بگولا تھی. ہاں ایسے ہی ہے. تو وہ ایک طوفانی قسم کی شخصیت تھی, ایک فورس آف نیچر تھی وہ. تو اچھا, اب جو بندہ بہت ہی مطلب ڈسپلنڈ ہوتا ہے, بڑا ہی لگا بند تھا, تو اس کو وہ خیال بھی تو آتا ہے نا کہ یار یہ دوسرے لوگ ہیں جو بالکل ہی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, دن رات کا حساب نہیں ہے, کچھ نہیں. تو وہ اس کی طرف ویسے, کیونکہ اندر سے ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم اس طرف جائیں. دوسری طرف جو بندہ دوسرے سائیڈ والا ہے, دوسرے ایکسٹریم اینڈ والا ہے, اس کو اٹریکٹ وہ چیز, اس کو نظم و ضبط بھی تھوڑا, وہ بھی کبھی سوچتا ہوگا یار میں بھی, جو چیز آپ میں لیک کرتی ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی. تو اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچے. تو وہ اس میں پھر ایک بالکل مقناطیس کے جو مخالف جو اس کے سرے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو زبردست قوت کے ساتھ کھینچتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچے. لیکن پھر جب شادی ہو گئی, پھر ایک مکان میں رہنے لگے, پھر وہ عملی زندگی کی ساری مشکلات. تو ذرا سلو چلتے ہیں, ابھی ہم ذرا پری میرج پہ رہتے ہیں. صحیح. جو آپ نے اس کتاب میں رتی کا خاکہ بنایا ہے لفظوں سے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ 1918 1920 میں شی کوڈ ہیو بین ایزیلی مس ہندوستان. واقعی وہ اتنی خوبصورت اور اتنی اٹریکٹیو خاتون تھی. جی, اس میں کم از کم کوئی 1 درجن سے زیادہ لوگوں کے, جو میں نے ان کے بارے میں ریسرچ کی, جو مختلف کتابیں پڑھی, اس میں درجن سے زیادہ لوگوں کے بیانات ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ حسین کوئی خاتون نہیں دیکھی. مثلاً جو اس میں مطلب ایک کردار ہیں راجہ صاحب آف محمود آباد, جنہوں نے اپنی انگوٹھی دے دی, ان کے صاحبزادے لکھتے ہیں 50 سال کے بعد, رتی کے مرنے کے 50 سال کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت عورت نہ اسے پہلے دیکھی اور نہ اس کے بعد دیکھی ہے. اس کے مرنے کے 50 سال بعد کہہ رہے ہیں. اچھا, جو سروجنی نائڈو ہیں جو بلبل ہند کہلاتی تھیں, بڑی مشہور شاعرہ, وہ یہ لکھتی ہیں کہ جب ہم لندن کی پکیڈیلی اسٹریٹ میں واک کرتے تھے تو بڑے بڑے ڈیوک جو کلف لگے ہوئے, جو انگریز نواب شرفا, نواب جو جن کے آداب ہی کے خلاف ہے, تو وہ بھی مڑ مڑ کے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ کون جا رہی ہے. اس طرح کی اور کوئی درجن سے زیادہ شہادتیں موجود ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا حسن لاجواب تھا. مجھے ہندوستان کی تاریخ میں, جدید تاریخ میں, پچھلے 100 سال میں صرف 2 خواتین ہیں جن کے بارے میں ایک یونیورسل اکلیم ملتا ہے. ایک مدھو بالا ہیں اور پھر دوسری رتی ہیں, جن کے بارے میں یونیورسلی لوگ ایگریڈ ہیں کہ یہ خوبصورت خواتین تھیں. تو ایون ان کے جو مخالفین ہیں جیسے نہرو کی بہنیں, وہ عام طور پہ ڈسمسو ہیں ان کے بارے میں, لیکن وہ بھی ان کے حسن کی تعریف وہ ضرور کرتی ہیں. پھر کئی جو انگریز خواتین ہیں, مثلاً وائس رائے کی بیوی ہو گئی یا گورنر, بمبئی کے گورنر کی بیوی, وہ بھی یہی کہتی ہیں. تو وہ یونیورسل, جب میں نے کہا نا کہ ہندوستانی بھی اور انگریز بھی ان کے حسن کے قائل, حسن بھی تھا, درد بھی تھا, موسیقیت بھی تھی, چلتی پھرتی وہ ایک غزل تھی تھا. اور پھر ان کی جو انداز گفتگو تھا, ان کا جو مینر تھے, میں نے اس کے اندر ایک اس میں چیپٹر شامل کیا ہے, وہ بیگم عابدہ ایک تھی. تو وہ ان کے اپنے الفاظ میں, وہ میرے نہیں ہے, وہ ہمایوں ایک رسالہ تھا. تو اس میں انہوں نے بمبئی کا ایک پھیرا کے نام سے ایک تحریر لکھی ہے, وہ جو میں نے ہو بہو شامل کر دی اس میں. تو اس میں وہ لکھتی ہیں کہ جیسے مانی و بہزاد کی پینٹنگ میں سے کوئی کردار نکل کے سامنے آ گیا. تو وہ ان کے جو مکان کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کی وہ ڈیکوریشن تھی, جس کو دیکھ کے وہ گھبرا گئیں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی بت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اور بڑے ڈارک قسم کا. تو وہ کہتی ہیں میرا دل اس کو دیکھ کے گھبرانے لگا, لیکن اس دوران جب رتی اس میں داخل ہوئی تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیچھے مطلب دھندلا گئیں. یہ اس کی شخصیت تھی. سو قائد اعظم کی لاٹری نکل آئی تھی. اچھا سر, آگے آتے ہیں. پھر یہ جو مذہب کی تبدیلی والا معاملہ تھا, یہ بھی کافی کنٹروورسی اس زمانے میں ہوئی, چونکہ ہمارے ہاں سیکٹس بھی اتنے بن گئے ہوئے ہیں.
تو وہ شیعہ ہوں گی، سنی ہوں گی، اسماعیلی ہوں گی، یہ تو ایک آج کل بھی سوال اٹھتا ہے. سو وہ تبدیلی آپ اس ناول میں تو بہت موضوع نہیں ہے، لیکن ویسے میں جنرلی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا اس کے بارے میں پڑھا تو وہ ایک مشکل کام تھا، ایزی ہو گیا، اور وہ ہی کیوں مسلمان ہوئیں، قائد اعظم کیوں پارسی نہیں ہوئے؟ یہ فیمنزم والے بھی اہم پھنسا سوال لیں ہے. اچھا، اس زمانے میں مطلب کورٹ میرج ہو نہیں سکتی تھی، جو 1918 کا انگریز کے دور کا قانون تھا، انڈیا ایکٹ. ہاں، اس کے تحت یہ تھا کہ آپ اگر کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں تو مذہب کو ریناؤنس کرنا پڑتا تھا، آپ کو پھر لکھ کے دینا پڑتا تھا کہ میرا کسی مذہب سے کوئی میں تعلق لادین ہوں اگر آپ نے کورٹ میرج کر کورٹ میرج کرنی ہے. اس زمانے میں تھا، بعد میں پھر چینج ہو گیا. تو قائد اعظم صاحب جو تھے یہ تو مسلمانوں کی سیٹ پہ الیکشن جیتے ہوئے تھے، تو یہ کیسے مذہب کو ریناؤنس کرتے ہیں؟ یہ تو ان کا تو پھر ظاہر ہے کہ پورا مطلب کیریئر ہی ختم ہو جاتا، تو ان کے پاس تو چوائس نہیں تھی. تو پھر انہوں نے اپنی بہن جو شیریں بائی تھی ان کے ذریعے، اور ایک اور صاحب تھے ان کے ذریعے ان کو کچھ کتابیں بھجوائیں، کیونکہ یہ ان کے درمیان جو تھی وہ ایک فورسڈ سپریشن ہاں، ہو وہ گئی 2 تھی، سال کے لیے جو تھی جو عدالت نے تقریباً 1.5 سال کے لیے، تو وہ عدالت نے حکم جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو، ایڈلٹ نہیں ہوتی، جب تک وہ میجورٹی کی ایج حاصل نہیں کرتی تب تک قائد اعظم مل نہیں سکتے تھے ان سے. تو اس دوران کچھ ان کو کتابیں وغیرہ بھیجی گئیں اور انہوں نے مطالعہ کیا. مذہبی کتابیں؟ مذہبی کتابیں، اچھا. ہاں مذہبی کتابیں، قرآن اور حدیث کی کتابیں اور اس طرح دوسری کتابیں ان کو بھیجی گئیں. تو انہوں نے پڑھ کے پھر اس کی روشنی میں فیصلہ So it was a choice decision, it was not forced on her. جی اس کو اور قائد اعظم، اچھا پھر ان کو مطلب رتی کو فورس کرنا، یہ تو ہاں وہ تو جو کردار خود ایک فورس آف نیچر تھی، اس کو فورس کون کر سکتا تھا. لیکن سر اگر اتنا انہوں نے قبول کیا چوائس کے ساتھ، تو بعد میں ہمیں کوئی وہ بہت پریکٹسنگ مسلم تو نظر نہیں آتا. بالکل بھی نہیں تھی. سو پھر یہ مذہب تو شادی کے لیے. ان کا نام رکھا گیا مریم. مریم، بالکل آپ نے. لیکن انہوں نے کبھی پھر مریم نام استعمال نہیں کیا کبھی بھی. ان کی جو مطلب قبر ہے وہاں انڈیا میں مزگاؤں میں، وہاں پہ بھی ان کا جو سنگ مزار ہے وہ بھی رتن بائی لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ اصل میں بہت ہی وریشس قسم کی وہ تھی، خطوط لکھنے والی تھی. تو انہوں نے بے تحاشا خطوط لکھے ہیں جو کہ بعد میں شیلا ریڈی نے اپنی کتاب میں جمع بھی کر دیے. تو ان خطوط میں ہمیشہ وہ چھپ گئی ہے کتاب؟ نہیں، خطوط تو نہیں چھپے، لیکن جو اس نے مسٹر اینڈ مسز جناح کے نام سے کتاب لکھی ہے، اے میرج دیٹ شک انڈیا. تو اس میں بہت سارے خطوط، کچھ سینکڑوں کے حساب سے وہ جمع کر دیے ہیں اس کے اندر، کچھ کہیں پورے کہیں ٹکڑے. تو میں ان کے خطوط کے کچھ ٹکڑے میں نے یہاں بھی استعمال کیے ہیں اس کتاب میں. تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رتی، یا رتن بھی نہیں، رتی ہی کہتی رہی. وہ کبھی اس نے مریم جو اسلامی نام تھا وہ اڈاپٹ نہیں کیا. سو پھر یہ جو رتی تھیں انہوں نے اسماعیلی سیکٹ ہی قبول کیا؟ شی بیکیم نہیں اسماعیلی نہیں، اسماعیلی سیکٹ تو قبول نہیں کیا، کیونکہ محمد علی جناح صاحب جو تھے یہ تو خاندانی طور پہ تو اسماعیلی تھے، لیکن پھر بعد میں ان کو سر آغا خان نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا تھا پوری فیملی کو. تو یہ پھر اثنا عشری ہو گئے تھے. مطلب انہوں کو اسماعیلی سیکٹ سے مارجنلائزڈ کر دیا تھا. ہاں، تو یہ اثنا عشری ہو گئے. وہ کیوں؟ وہ ان کی کچھ وجوہات تھیں. ان کے خاندان کی خاتون تھی، اس نے خاندان سے باہر شادی کر لی تھی، تو اس کی پاداش میں ان کو نکال دیا تھا. تو پھر یہ اثنا عشری ہو گئے. تو لیکن بڑی مطلب دلچسپ بات، جو ناول کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اثنا عشریوں نے ان کو مسلمان کرنے سے، کیونکہ جب ان کو مسلمان کرنے کا مرحلہ ہے تو اب کیسے، کس مولوی کے ہاتھ، کہاں، کس مسجد میں جائیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ان کا خاندان بہت ہی پاورفل ہے اور یہ بڑا اسکینڈل بنے گا، اور بڑی خود ایک انڈین لیول کا، نیشنل لیول کا معاملہ ہے. تو وہ ہم اس کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو پھر شاہ احمد نورانی صاحب جو ہمارے لیڈر گزرے ہیں، تو ان کے ماموں تھے، تو ماموں یا چچا، میں ان کا نام بھول رہا ہوں. تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے آیا. تو انہوں نے مسلمان، تو بریلوی سیکٹ سے تھے. بریلوی سیکٹ. انیشیلی رتی واز اے بریلوی مسلم. لیکن پھر جب پتہ چلا مولانا حسن نجفی کو اثنا عشری، تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ہم نکاح ہم پڑھائیں گے. تو جناح صاحب چونکہ خود اثنا عشری تھے تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اگلے، یہ 17 اپریل 1918 کی بات ہے. تو اس کے اگلے دن یعنی 18 اپریل کو
پھر مولانا حسن نجفی نے نکاح پڑھا. تو 17 اپریل کو وہ بریلوی سیکٹ میں آئیں, 18 کو وہ اسماعیلی ہو گئیں, اور نہیں 18 کو اسنا عشری کے تحت نکاح پڑھا ہے. تو سر مطلب اسی سیکٹ میں, اور اس کے بعد پھر وہ نان پریکٹسنگ مسلم ہو گئیں. نان پریکٹسنگ تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب آتے ہیں رتی کی جو جذباتیت آپ نے اس میں, چونکہ سائیکائٹرسٹ ہونا تو ایک ایموشنلی انسٹیبل جو پرسنالٹی کا تاثر ابھرتا ہے, وہ آپ نے ڈیلیبریٹلی ابھارا ہے یا وہ تھیں ہی ایسی؟ اس کا ان کو بہت سارے فائدے بھی تھے, لیکن لانگ رن میں ان کی اپنی جان چلی گئی. سو اس پہ ذرا بتائیں کہ وہ کیا جذبات کا جو طوفان تھا ان کے اندر, اور جو پابندیاں پسند نہیں کرتی تھیں, وہ سسٹم کیسے چلتا رہا؟ ہاں وہ تو تھا. وہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک شمع کی تمثیل آتی ہے, ایک موم بتی جو اتنی شدت سے اور اتنی حدت سے جلتی ہے کہ اس کی پھر زندگی وہ اپنے آپ کو کنزیوم کر لیتی ہے اپنے اس شعلوں میں. تو وہ پھر ان کی زندگی وہ اس سے زیادہ لمبی ہونا اس کیفیت کے ساتھ بڑی مشکل تھی. تو وہ محدود پھر وقت لے کے آئی تھی 29 سال کی عمر میں, لیکن وہ بھرپور انہوں نے زندگی گزاری. جذبات کا تلاطم بالکل. وہ بھرپور زندگی اس ناول میں بگولا بھرپور زندگی ہے. وہ اتنی ڈپرائیوڈ وہ ہو گئیں اور بیمار اتنی. نہیں, وہ ٹکر لی تھے. دیکھیں اب آزادی کی خاطر انہوں نے ٹکر لی, اپنے خاندان سے ٹکر لی, اپنے جو پوری کمیونٹی تھی اس سے ٹکر لی, جو نارمز تھیں اس معاشرے کی اس سے ٹکر لی. تو یہ لیکن پھر ایک عام آدمی تو نہیں کر سکتا. پابندیوں سے جکڑے ہوئے انسان کی زندگی میں آ گئے جس نے خود پہ اتنی پابندیاں. سو قائد اعظم کو ملک کی آزادی کی فکر رہی اور رتی کو ساری عمر اپنی آزادی کی فکر رہی. مطلب رتی بھی نیشنلسٹ تھی. وہ تو جو میں نے پیراگراف پڑھا جہاں سے وہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کو گرانے کی کوشش کی گئی. تو یہ بھی ایک چیز تھی جو دونوں کو قریب لے گئے. دونوں بڑے کٹر مطلب نیشنلسٹ تھے, جو بڑی شدت سے یقین رکھتے تھے کہ ملک کو آزاد ہونا چاہیے اور انگریزوں کو یہاں سے رخصت ہونا چاہیے. تو یہ چیز ان کو سامنے لے گئے. لیکن جو میں نے اس ناول میں پڑھا اور جو ہم اپنے جو ایموشنلی انسٹیبل پیشنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں ایک کاز رہے, سو یہ جو نیشنلزم والا کاز تھا وہ آہستہ آہستہ رتی کی زندگی سے مائنس ہوتا چلا گیا. شی واز مور. تو اگر وہ رہتا تو شاید وہ کچھ لمبی زندگی جی پاتی کہ ان جذبات کو ایک لارجر اسکیل مل جاتا, جو جناح صاحب تو ان کو نہیں کر پا رہے تھے ریسیپروکیٹ. سو وہ وہاں ریسیپروکیٹ ہو جاتے. شروع میں انہوں نے کوشش کی, یہ ان کے ساتھ جاتی تھیں, اسٹیج پہ بیٹھتی تھیں, اور وہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے ایکٹیولی پولیٹیکلی حصہ بھی لیا, جیسے جو سین آپ نے پڑھا. اس کے علاوہ بھی لیکن پھر بعد میں ان کے اوپر بڑے شدید قسم کے اعتراضات ہوئے, خاص طور پہ ان کے لباس پہ. تو اس کو وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا کہ اس طرح کی خاتون اس طرح کے لباس پہنتی ہے اور وہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھتی ہے. اور آپ سوچیں کہ 1920 کے معاشرے میں کہ جب آپ وہ برقعے کا زمانہ, برقعے میں بھی کسی عورت کا باہر نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا, تو یہ پھر جا کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور پھر جس طرح کے ساڑیاں پہنتی تھیں, جس کا ان کا اپنا ایک سٹائل تھا, تو اس میں وہ ہضم نہیں ہوا. تو وہ بڑے اس پہ بیک لیش ہوا. سر وہ تو آج کے حساب سے بھی جو آپ نے ڈسکرپشن دی کافی ریویلنگ ڈریس لگتا ہے, اور اس وقت تو بہت. ہاں اس وقت یعنی آج بھی ہماری جو مطلب سیاسی خواتین ہیں جو رہنما ہیں, تو وہ دیکھیں کس طرح سے وہ روٹین میں دوپٹہ نہیں بھی لیتی, وہ میڈیا پہ آتی ہیں تو وہ دوپٹہ لے لیتے ہیں. ایک امیج ہے جو کیری کرنا ہوتا ہے, اینڈ رتی واز ناٹ ڈوئنگ دیٹ. تو وہ نہیں کر سکتی تھیں. تو وہ پھر ایک سیاست میں پھر ان کا قائد اعظم نے ان کو فورس نہیں کیا کہ اپنے ڈریس پہ توجہ دیں. قائد اعظم بہت زیادہ ان کے سپورٹیو تھے, انڈرسٹینڈنگ ان کی ماڈرنٹی کے. اور وہ قائد اعظم نے تو بالکل ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی, تو کبھی بھی اس طرح سے ان کو فورس کرنے کی کوشش نہیں کی. بلکہ اس کے اندر وہ ایک چیپٹر ہے جو ایک مشہور واقعہ ہے جس میں نے بیس کیا ہے, کہ جو بامبے کے انگریز گورنر تھے, تو شادی کے بعد انہوں نے بلایا قائد اعظم صاحب کو اور ان کو رتی کو مطلب شادی کی دعوت دینے کے لیے. تو وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو رتی کا ڈریس اسی طرح سے تھا جو اس کا ایک رواج تھا اس کا اپنا. تو جو انگریز, اب دیکھیں کہ انگریز خاتون وہ انکمفرٹیبل ہو گئی, اور اس نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ شال لے کے آؤ اور ان کے کندھوں پہ ڈال دی. اس نے اپنے ہسبینڈ کی نظروں کو دیکھ لیا ہوگا وہ کہاں کا طواف کر رہی ہیں. تو جناح صاحب کی, اب دیکھیں جناح صاحب نے وہ اسٹینڈ لیا اور واک آؤٹ کر گئے. انہوں نے کہا کہ مسز جناح کو اگر ٹھنڈ لگے گی تو وہ خود شال مانگے گی, تو آپ انہیں شال. سر یہ گورے بھی جو بنتے ہیں اتنے ماڈرن
کتنی کنزرویٹو اور کتنی بلو دا بیلٹ حرکت، یہ اس زمانے کے گورے تھے نا، یہ وکٹورین دور کے بلو دا بیلٹ حرکت تھی. اچھا سر، پھر آپ آتے ہیں، آپ ہمیں اکثر سکھاتے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ شاعری میں خود نہیں ہوتا، لیکن رتی تو اپنی ہر نظم کی ہر لائن میں خود موجود ہے. کیا خیال؟ نہیں، شاعر تو خود موجود ہوتا ہے، یہ تو میں نے نہیں کہا. وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے وہ اس کی زندگی ہی ہے، وہ اس کا اسلوب جو ہے، اس کی شخصیت اور اس کی زندگی کا پرتو ہے، وہ اس سے تو بچ نہیں سکتا چاہے جتنی بھی کوشش کرے. تو رتی کی شاعری میں بھی، رتی کے خطوں میں بھی وہ رتی ہی آپ کو ہر سطر میں، جیسے آپ نے کہا، وہ جھلکتی نظر آتی ہے.